अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आपका हस्ब हाल और मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरे साथ हैं नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के खूबसूरत शो में मैं आपको ये शुरू में ही बताता चलूं कि आज मैं ये तहैया करके आया हूं कि आपको बेशुमार अक्ल और दानिश की बातें सुनाऊंगा। अगर ये लोग हंसे ना तो यकीनन आप भी मुझे दाद देंगे, मगर चूंकि आपको पता है मेरी अक्सर खूबसूरत और अक्ल वाली बातों पे इन दोनों का हासा निकल जाता है। उसमें ये नहीं होता कि मेरी बात गलत होती है, इनकी हंसी टिल्ली हो गई हुई है। अभी मैंने इनको एक दानिश की बात सुनाई है, उस पर भी ये हंस पड़े थे, हालांकि उसमें मैंने इंग्लिश की आमेजिश भी की थी। मैंने इनको बताया था कि married life is like walking in the park, but that park is Jurassic Park. ये देखे ये हंस रहे। जाहिर है जी साहब, ये फनी बात थी। नहीं तो ये दानिश की बात है। मैं अगर कहीं से सुनता हूँ, जाहिर है इल्म इधर उधर से ही बंदे को मिलता है। बिल्कुल सही। तो मैंने अगर आप लोगों को सुनाया तो आप हंसना शुरू हो गए। चले खबरों पे तबसरा शुरू करें। शुक्र है आपको खबरें भी याद आई हैं। अच्छी भली ये अल्लाह लोकड़ी थी, आहिस्ता आहिस्ता छिछो की मासी बनती जा रही। बात तो बताओ, ये छिछो कौन है और उसकी मासी कौन है? ये आपा छिछो हमारे महल्ले में रहती थी, उसकी मासी एक आती होती थी गांव से। अच्छा। पहले तो वो आते ही दरवाजे के ऊपर पौना घंटा उस टांगे वाले के साथ लड़ती थी जिस टांगे पे आती थी। उसके बाद अंदर से जब छिछो निकलती थी तो फिर छिछो से लड़ पड़ती थी। पौना घंटा हो गया मैं टांगे वाले ने लड़ दिया तो तेन होना हो जाइए मत एक अपना मासी भी बाहर आई है, मासी दिल कर रही थी खलोती खलोती मार जाती। तुम दरवाजा खड़काओगी तो वो बाहर आएगी ना, चिचोर से क्या पता है बेचारी को। उसने तो हमें बनेरे पे कपड़े डालते हुए देखा, कहा तो मासी आई। अच्छा जी, सदर जरदारी ने कहा है कि अब प्रोटोकॉल की पाबंदियां ज्यादा नहीं होंगी, मीडिया से खूब मुलाकात रहेगी। आहा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जरदारी साहब। वो यारों के यार हैं, यार बाश आदमी है। तुम्हें पता है महफिलें लगाने वाले, प्यार करने वाले अपने दोस्तों के साथ। ये तो सिक्योरिटी की वजह से वाकई इधर उधर अब इन्होंने बैठना छोड़ दिया हुआ था। जब ये निकल गए प्रेसिडेंसी से तो फिर तुम देखना कभी किसी ढाबे पे बैठ के गप्पे मार रहे होंगे, कभी किसी गली की नुक्कड़ के ऊपर थड़े पे बैठे हुए 12 टाणी खेल रहे होंगे। जरदारी साहब ऐसे ही बंदे हैं। कभी किसी पेंट वाली दुकान पे बैठ के पूछ रहे होंगे कि भाई जी ये जो कारीगर आते हैं आपसे पेंट लेने के लिए, उनकी बीच में कमीशन होती है। कभी किसी पकौड़ियों वाले से पूछ रहे होंगे कि भाई जी किलो बेसन के पकौड़े कितना तेल चूस लेते हैं। हाँ हाँ जरदारी साहब, इसी तरह के खुले डुले दिल के बंदे हैं जरदारी साहब। मगर मेरा एक मशवरा आपको जनाबे अली, आप अब ये रिटायरमेंट के बाद जितने पैसे कमाए हैं वो किसी दोस्त के मशवरे में किसी पुट्ठे सीधे काम में ना लगा बैठिएगा। पैसे कमाए क्या मतलब? यार वो सदर की तनख्वाह नहीं लेते रहे। अच्छा, तनख्वाह लेते हैं। ये तुम्हारे वाली अच्छी भली तनख्वाह होती है, और वो पैसे जोड़ने वाले बंदे हैं, कोई फजूल खर्च तो नहीं है। अच्छा अच्छा, तनख्वाह अब तो साथ पेंशन भी मिलेगी उनको, रिटायर हुए हैं वो। तो यरदारी साहब यार आप ध्यान से हमें को कहीं दोस्त कहे कि आ जाओ यरदारी साहब, मिल के खाली परफ्यूम की शीशियों में 2 नंबर परफ्यूम भर के बेचते हैं। ये पुट्ठे काम बताते हैं दोस्त हैं। मेरे एक चाचू में यार आयम राठौर साहब सारी जिंदगी बेचारे नेकोकार नौकरी की है। अब रिटायर होने के बाद एक टैलो वाले के पास पैसे फंसा बैठे हुए। टैलो वाला ऐसा ये लील आदमी है, वो देखते ही नहीं, पैसे नहीं वापस करता। ये बड़ी मुश्किल पड़ती है। आप भी बहुत ही मासूम है यरदारी साहब, हमें किसी रिहायशी स्कीम के प्लाट में भी पैसे ना फंसा बैठिएगा। बर्तानिया में एक ऐसा स्टिकर बना लिया गया है जिसे इंसान अपने लिबास पर लगाए तो मच्छर काटने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा। आहा हा हा, अंग्रेजी मच्छर है ना पढ़ा लिखा, काटने के लिए आएगा स्टिकर देखेगा, हैं नॉट अलाउड, ओके। वहां पे ट्रैफिक की बड़ी सख्ती है। अच्छा। इंसान भी साइन बोर्ड देख के फौरन रुक जाते हैं। अच्छा। यहाँ हॉर्न बजाना मना है, नहीं बजाएंगे। हम तो जहाँ पे लिखा हो हॉर्न बजाना मना है वहां बजाते हैं ना, और जगह पे नहीं बजाते। वहां पे है ट्रैफिक की बड़ी सख्ती। यहाँ का तो अनपढ़ जाहिल मच्छर है, पहले डंग मारता है, उसके बाद कान के करीब जाके गालियां देता है, बड़के मारता है। जा जाके टेस्ट करा, मैं सादा वहां के डेंगियां।
انگریزوں کے تو پڑھے لکھے مچھر ہیں، وہ تو پہلے کاٹنے سے کان کے پاس آتے ہیں، آ کے پوچھتے ہیں میں آئی کاٹ یو کاٹ یو اگر آپ یار کاٹ یو ہی ہوتا ہے نا وہن کرنا ہوتا اگر آپ آگے سے سمائل دیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ غصے سے دیکھیں تو کہتے ہیں اوکے نو پرابلم گاڈ ول گیو می اینی ادر انگریز. اور جو کاٹ لیتے ہیں وہ کاٹنے کے بعد دوبارہ کان کے پاس جاتے ہیں، سر سوری فار انکنوینئنس پلیز گو ٹو ڈاکٹر. اس طرح کے پڑھے لکھے مچھر جو ہیں وہ شٹکر دیکھ کے بعد آ جاتے ہیں. یہاں کا تو مچھر اللہ معافی دے، ایسا بدتمیز مچھر یار. وہ کہیں آپ نے ٹیبل کے اوپر مچھر مار دوائی والی شیشی رکھی ہو، اس کو ٹکریں مار رہے ہوتے ہیں. مچھر مار جلیبی لگائیں، اس کے اوپر سکوٹر چلاتی ہیں. سکوٹر چلاتے ہیں؟ جی جی مچھر سکوٹر چلاتا ہے. ایک منٹ ذرا ایک منٹ یار، تم مجھے یہ یاد ہے یہ لینا نہیں شروع ہو گئے ہوئے. عظیم یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. یار پلیز ڈونٹ ٹیک می ٹو یہ دیکھو. زیادہ تشویش کی بات یہ ہے کہ 3 کروڑ کل چھوٹے ہتھیار موجود ہیں پاکستان میں. یار ہم کیسے خواب دیکھ رہے ہیں امن کے اور ایک پیسفل ملک کے، جہاں پہ عالم یہ ہو. اچھا جی جنید صاحب، یہ جو بندہ جو پکڑا گیا 2 گنے لے کے تو نعرے مارتا ہوا اور فائر کرتا ہوا پاس کے اندر، اور اس کی 2 گنے جو ہیں پتہ چلا جی اس نے سیالکوٹ کے علاقے سے خریدی ہیں، اور پھر سیالکوٹ پولیس نے وہاں آپریشن بھی کر ڈالا، وہاں سے غیر قانونی کافی اسلحہ نکلا. اور اس وقت گورنمنٹ میں یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ بہت زیادہ غیر قانونی اسلحہ ہو گیا. میڈیا میں بھی بہت شور و غوغا ہے. غوغا بھی ہے، شور تو نہیں ہے، غوغا ہے واقعی. تو یہ تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ اب کہیں کم جو ہے یہ توڑ چڑھے گا یا پھر اسی طرح رولے رولے میں گم ہو جائے؟ توڑ چڑھے گا مراد ہے کہ مہینے 10 دن بعد پورا ملک جو ہے وہ قانونی اور غیر قانونی اسلحے سے پاک ہو جائے نہیں گا. تو یہ پاک ہو نہیں سکتا. بالکل نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو تم سکتا؟ پورا- حکومت کو یار تم کیا سائیکلوں والی دکان سمجھتے ہو؟ نہیں بالکل نہیں، میں تو سائیکلوں والی دکان بھی نہیں حکومت کو سمجھتا. جی ہاں؟ اللہ معاف کرے، دیکھو یہ کس طرح کی بات. اچھا 1 منٹ، 1 مہینہ گزر لینے دو، اگر کسی شخص کو پوری قوم میں سے میڈیا سمیت یہ غیر قانونی اسلحے کا جو شور مچا ہوا ہے یہ یاد بھی رہ جائے تو میرا نام بدل دینا. لو جی اب میں 1 مہینے کے بعد نا یاد ضرور کروں گا، میں الارم لگا لوں گا اپنے فون پہ تاکہ میں اس کا نام بدل سکوں. یا جب بھی ایسا کوئی واقعہ پیش آتا ہے اسی طرح قانونی اور غیر قانونی اسلحے کے خلاف ایک شور و غوغا اٹھتا ہے، پھر بات دب جاتی ہے. اور ہمارے لیے بہت سارے زندگی کے امپورٹنٹ مسائل ہیں جو ہماری توجہ کا مرکز بن جاتے ہیں. پوری دنیا اسی طرح ہے یہ اسلحے کا کاروبار. پوری دنیا میں ایک اندازے کے مطابق 87 کروڑ 50 لاکھ چھوٹے ہتھیار ہیں، اور اس میں سے صرف 26% ایسے ہیں جو پولیس یا فوج کے استعمال میں، باقی 74% عام لوگوں کے پاس ہے یا جو مسلح گروہ کام کر رہے ہیں دنیا کے مختلف حصوں میں ان کے قبضے میں. اگر ہم دنیا میں شہریوں کے پاس اسلحہ رکھنے کی جو شرح ہے اس پر اگر نظر دوڑائیں تو ہندوستان کا نام 110ویں نمبر پر جاتا ہے. ذہن میں فوری طور پہ جو آتا ہے، ہم بھی یہی سمجھتے آئے ہیں کہ افغانستان جو ہے وہاں پہ ہر شخص کے پاس اسلحہ موجود ہے. افغانستان کا نام 106 نمبر پر ہے جناب. اور دنیا میں سب سے زیادہ جو اسلحہ شہریوں کے پاس موجود ہے وہ امریکہ ہے. 100 میں سے 94 لوگوں کے پاس اسلحہ موجود ہے. دوسرے نمبر پر سربیا ہے اور تیسرے نمبر پر یمن. ڈونٹ ٹیل می یار. یس امریکہ پہلے نمبر پہ ہے جناب. ہوئے 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 ہوئے. اچھا اب نہیں پاکستان مگر ادھر اس طرح کی غیر قانونی اسلحے کا استعمال اتنا نہیں اصل ہوتا. میں وہاں پر قانون کی عملداری موجود ہے نا. اصل بات یا تو پھر یہ ہے. میرا خیال ہے وہ ہمارے ریسرچر اوان جی کہا کرتے ہیں نا کہ ساروں کے پاس بندوقیں ہوں تو پھر
سکون ہو جائے. یہ بات ہم افغانستان کے بارے میں بھی سنتے تھے، لیکن وہاں پر تو بالکل اعداد و شمار ہے اس کے برعکس ہے. اچھا مگر ادھر سب کے پاس نہیں ہے نا، تم خود ہی تو بتا رہے ہو 106 نمبر پر ہے، لیکن سننے میں یہ آتا تھا کہ افغانستان میں ہر شخص کے پاس ہے. اچھا، اور یہ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ ہے، یہ جو میں اعداد و شمار کوٹ کر رہا ہوں واشنگٹن پوسٹ کے ہیں. اچھا، پاکستان میں جو پچھلے چند برسوں کے دوران اور خاص طور پر پیپلز پارٹی کی حکومت کے دوران جو کچھ ہوا ہے غیر قانونی اور قانونی اسلحے، لائسنسڈ اور ان لائسنس اسلحے کے ساتھ، وہ انتہائی شرمناک ہے، انتہائی شرمناک ہے. اب سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب نے سنو تو صحیح انہوں نے اسلحہ کے لائسنس جاری کرنے پر پابندی لگائی تھی، لیکن اپنے انہی ہاتھوں سے 67,000 بلکہ 68,000 ممنوعہ بور کے لائسنس جاری کیے. اور اس دوران وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب، جو کسی کام میں بھی ماشاءاللہ پیچھے نہیں رہے، انہوں نے 1,19,000 غیر ممنوعہ بور کے لائسنس جاری کیے. شاباش، ہائے 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 ہائے. چلو میرے مرشد پاک تو وزیر اعظم تھے، ان کو تو چلو ویسے بھی وہ مرشد ہیں، وہ چلو نہیں نہ کرتے. یہ رحمان ملک صاحب نے یار 1,19,000 غیر ممنوعہ لائسنس. اچھا، ہم ممنوعہ یا غیر ممنوعہ بور کے لائسنسوں کا رونا روتے رہتے ہیں، ماتم کرتے رہتے ہیں اکثر، لیکن اصل المیہ پتہ کیا ہوا ہے جو لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے؟ وہ یہ ہے کہ 2010 کے دوران صرف خیبر پختونخوا کے اندر 50 کے قریب ایسی فیکٹریاں موجود تھیں جو چھوٹے ہتھیار بناتی تھیں. 50 فیکٹریاں؟ آگے سنو ذرا. 2011 کے دوران، یعنی صرف ایک سال کے دوران وہاں پہ 250 فیکٹریوں کو اسلحہ بنانے کے لائسنس دیے گئے. 250، یعنی 50 سے سیدھا 300 فیکٹریاں ایک سال کے دوران. بلے 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 بلے. تو کس لیے وہ بنا رہے تھے اتنی فیکٹریاں؟ کو اسلحہ میٹھا بن رہا تھا وہاں پہ یا تلوں والی بندوقیں بن رہی تھی؟ کس لیے اتنی تڑا تڑ فیکٹریاں لگانی شروع کر دی؟ یار اتنا اسلحہ بنے گا، 300 فیکٹری جو اسلحہ بنائے گی وہ انہوں نے ادھر کو کان کھرکنے کے لیے تو نہیں نہ رکھی ہونی. وہ لوگوں میں آئے گی نا، وہ استعمال ہوگی، وہ پبلک کے ہاتھوں میں آئے گی. زورے والا ایک اندازے کے مطابق صرف KPK میں 30,000 سے زیادہ افراد اسلحہ سازی کی صنعت سے وابستہ ہیں. اب یہ دیکھو کتنے افسوسناک اعداد و شمار ہیں کہ اگر ہم دنیا میں شہریوں کے پاس اسلحہ رکھنے کی جو شرح ہے اس پر اگر نظر دوڑائیں تو پاکستان کا نام 57ویں نمبر پر آتا ہے. 57. بڑا زبردست ترجمہ کیا ہے یار تم نے. تھینک یو. یعنی پاکستان میں 100 میں سے 11 لوگوں کے پاس اسلحہ موجود ہے. اس کا بھی ترجمہ کریں. جی ارشاد. In Pakistan 11 پیپلز پارٹی کہہ دو یار. نہیں یار، پیپلز I mean لوگ پیپلز 11 پیپلز out of 100 people have اسلحہ weapon in Pakistan. full stop. ادھر بات ختم ہو گئی ہے اس لیے فل سٹاپ ہے. جہاں پہ بات ختم نہ ہو وہاں پہ بھائی جان میری بات میں فل سٹاپ ابھی نہیں آیا، اس لیے نہیں آیا کہ زیادہ تشویش کی بات یہ ہے کہ یہ جو میں اسلحے کی تعداد بتا رہا ہوں اس میں سے 2,30,00,000 اسلحہ جو ہے وہ غیر قانونی ہے اور صرف 70 لاکھ ہتھیار قانونی ہے، لائسنسڈ ہے. 3 کروڑ کل چھوٹے ہتھیار موجود ہیں پاکستان میں. یار ہم کیسے خواب دیکھ رہے ہیں امن کے اور ایک پیسفل ملک کے، جہاں پہ عالم یہ ہو اور حالات ایسے ہوں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی پولیس والے سے بات کر کے دیکھ لو، ابھی یعنی 2013 کے پہلے 6 ماہ کے دوران 4 صوبوں میں ایک کیمپین اپنے تئیں چلی تھی غیر قانونی اسلحے کی برآمدگی کی. تو 4 صوبوں میں 25,000 ہتھیار برآمد کیے گئے تھے. 25,000 میں سے 23,000 ہتھیار صرف پنجاب میں برآمد ہوئے ہیں. باقی جو ہے 2,000 کے قریب وہ تینوں صوبوں کی آؤٹ پٹ تھی. نہیں تو باقی صوبوں میں نہیں ہوگا نا. ہاں بالکل نہیں، بالکل ہے ہی نہیں. وہاں پر تو بندوق نام کی چیز کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. اچھا میں یاد ٹچ کریں یار میری بات سنو، میں جو 25,000 بھی نکلا یہ کچھ بھی نہیں ہے. ہاں بہت ہے، میں تو لاکھوں کے، ہم یہی تو رونا رو رہے ہیں. اور پرابلم یہ ہے، میں بالکل ایک لے مین کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں
کہ انٹل اور انلیس ہم اب یہ ایک فضا بنی ہوئی ہے نا غیر قانونی اسلحے کے خلاف، میرا خیال ہے کہ قانون سازوں کو بھی، ہماری جو مقننہ ہے پارلیمنٹ ہے، اس کو بھی بہت سنجیدگی کے ساتھ اس معاملے کو دیکھنا چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ غیر قانونی اسلحے کی برآمدگی کے جرم کو نان بیلیبل، ناقابل ضمانت جرم قرار دیا جائے، جب تک ہم یہ نہیں آپ سے کلاشن کو آپ تو لے مین کی حیثیت سے بات کر رہے ہیں، میں آپ کو دے مین کی حیثیت سے ایک بات بتاؤں، یہ جو آپ قانون سازی چاہ رہے ہیں یہ نہیں ہو سکتی، چونکہ جتنے بھی پارلیمنٹ ممبران ہیں، معافی کے ساتھ عرض کروں گا کہ ان میں سے 99% تو خود گھروں میں 30-40 بندوقیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کس لیے، یا ان کے رشتہ دار دوست احباب جو ہیں ان کے پاس تھوڑا اسلحہ ہے۔ سب سے بڑی رکاوٹ ہی ہمارا یہ رویہ ہے، یہ جو اسلحے سے پیار ہے نا ہماری مقننہ کو، ہمارے ارکان اسمبلی کو اسلحے سے پیار ہے باقاعدہ ان کے دوستوں کو، اور وہ اسلحہ لائسنس دے کر اپنے دوستوں کو خوش کرتے ہیں۔ یہ جو رویہ ہے جب تک اس کی حوصلہ شکنی نہیں ہوتی نا، ہم یہ جو ایک ہے نا پرامن ملک، ایک پرامن پاکستان، یہ خواب ہی ہے۔ اب بالکل تم ٹھیک کہہ رہے ہو، پورے ملک کے اندر جا دکانیں کھلی ہوئی ہیں، آپ جہاں مرضی جیسے بچے ٹکیاں ٹافیاں لیتے ہیں اس طرح اسلحہ خرید سکتے ہیں، اور غیر ممنوعہ بور کے اسلحے بھی عام مل رہے ہیں، بڑے شہروں میں، چھوٹے شہروں میں، ہر جگہ مل رہے ہیں۔ ناظرین ہمیں یہ لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہمارے دماغ میں کہیں پھنسا ہوا ہے نا کہ جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں وہ سونے کی مرغی ہیں، یہ جب تک ہم اپنی اس سائیکی کو چینج نہیں کرتے نا ان زیادتیوں کا تدارک نہیں ہو سکتا۔ عزیز صاحب، حسب ڈاک میں پہلی میل جو ہے وہ ایک سوال ہے آپ کے لیے، وہ پڑھ کے سناتی ہوں۔ عزیزی صاحب، میرا نام جنید سلیم ہے، میں اکاڑا میں رہتا ہوں، ان دونوں باتوں کے ہونے کی وجہ سے میرا ذہین ہونا لازمی ٹھہرا۔ اتنا جل کیوں رہے ہو؟ جنید بھی نہیں، جنید سلیم، اور وہ بھی اکاڑا سے۔ تو یہ کہنے کی ساتھ کیا ضرورت ہے کہ ان دونوں حوالوں سے میرا ذہین ہونا لازمی ٹھہرا؟ بہت اچھے، برداشت کرو یار، برداشت یار جانے دو۔ میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا اکاڑے میں، وہاں پہ ایک صدیق جلیبیوں والا، اس سے اسی طرح کا بندہ جلید سلیم جیسا، وہاں سے جلیبیاں خرید کے تو ان کو نچوڑ رہا ہے۔ میں بھائی جی یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتے یار ڈاکٹر نے میٹھا منع کیا، جلیبیوں میں سے میٹھا نکال کے کھانے لگا۔ اچھا جی، انہوں نے جو سوال بھیجا وہ لکھا ہوا ہے، عزیزی صاحب آپ 259 کو اپنی عمر سے ملٹیپلائی کریں اور جو جواب آئے اسے پھر 39 سے ملٹیپلائی کر دیں، تو دیکھیں کتنا انٹرسٹنگ جواب آئے۔ ہاں، یہ میتھ کا بڑا ایک زبردست کلیہ ہے۔ ہاں، 259 کو آپ اپنی ایج سے ملٹیپلائی کریں اور پھر 39 سے ملٹیپلائی کریں۔ جو بھی آپ کی عمر ہوگی نا، فرض کریں اگر آپ کی عمر 45 سال ہے تو جواب آئے گا 45 45 45۔ ہاں، یعنی اگر آپ کی عمر 45 سال ہے تو پھر جواب آئے گا 4,54,545، 45 45 45۔ ٹھیک ہے، فرض کیا آپ کی عمر 62 سال ہے تو آپ یہ کلیہ آزماؤ، جواب آئے گا 62 62 62، یعنی 6,26,262۔ کیسا ہے؟ میرا تو نہیں صحیح آیا، یہ تو پتہ نہیں کیا آ گیا۔ اچھا سوری یار، مجھے یہ بتانا یاد نہیں رہا، یہ ایکسیپشن ہے اس میں تھوڑی سی، اگر آپ کی عمر 99 سال سے زیادہ ہے پھر یہ کلیہ نہیں ہے۔ ٹھیک، اچھا ویسے تمہارا جواب آیا کیا تھا؟ میرا جواب آیا 21 21 21۔ ویسے بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ آپ 259 سے اپنی ایج ملٹیپلائی کریں اور جو ریزلٹ ہے اس کو پھر 39 سے ملٹیپلائی کر دیں۔ ویری انٹرسٹنگ، بہت انٹرسٹنگ ہے، بہت انٹرسٹنگ ہے۔ کس نے بھیجا یہ؟ جنید سلیم اکاڑا سے، یہ سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ اس بندے نے صرف اپنی ذہانت شو کرنے کے لیے اور مجھے یلیل کرنے کے لیے اکاڑے جا کے یہ خط لکھا اور پھر آ کے ادھر بیٹھ گیا۔ اور نہیں بابا، میں نے نہیں بھیجا، مجھے اتفاق ہے۔ اگلا خط پڑھو۔ ہاں جی اگلا خط جو ہے ہمیں فیصلہ آباد سے احمد بٹ لکھتے ہیں۔ السلام علیکم حسب حال ٹیم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا جی عزیزی انکل، 1917 میں $13 کا 1 روپیہ تھا، کیا اب بھی پاکستان میں ایسا وقت آ سکتا ہے؟ $13 کا 1 روپیہ تھا؟ جی
میں معافی چاہتا ہوں، وہ پاکستان میں نہیں تھا، وہ انگلینڈ میں تھا، چونکہ یہاں پہ انگلینڈ کی حکومت تھی، اور اس وقت آپ روپیہ نہ سمجھے، اس وقت یہی سمجھے کہ پاؤنڈ تھا یہاں پہ۔ بالکل صحیح۔ ایک پاؤنڈ جو ہے وہ $17 کا، $13 کا تھا جی 13 کا۔ تو اس لیے یہ روپیے کا برابر نہ کریں، وہ اس وقت روپیہ انگریزوں کا تھا جناب، ہمارا نہیں تھا۔ مگر میرا خیال ہے دوبارہ آ سکتا ہے اگر ہم ایماندار اور محنتی ہو جائیں اور اپنے ملک سے محبت کرنا شروع کر دیں تو آ سکتا ہے، کیوں نہیں آ سکتا؟ نہیں بالکل انشاءاللہ آئے گا، انشاءاللہ۔ یار ایسے کرو، میرا $100 رکھ لو، پھر جب آئے گا نا تو اس حساب سے پھر مجھے ڈالر دے دو۔ اچھا جی، آئرلینڈ سے ڈاکٹر عمیر لکھتے ہیں، السلام علیکم حسب حال ٹیم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب۔ عزیزی اور جنید صاحب، ہم اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ ایک بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ اللہ رحمت کرے، نوٹ بھی کماتے جا رہے ہیں اور یہ آتی بھی کرتے ہو رہی ہے، کیا ہوا ہے جناب؟ کہہ رہے ہیں جی ہم اپنے گھر والوں کے لیے جب کوئی سامان بھجواتے ہیں تو پاکستان پوسٹ والے یا تو اسے گم کر دیتے ہیں یا پھر چیز مکمل نہیں ہوتی۔ بیشتر پاکستانی اس مسئلے کا شکار ہیں، کچھ کیجئے۔ چلو اللہ پاک کرم کرے گا ڈاکٹر صاحب، کوئی بات نہیں، اگر بیچ میں سے کوئی بیچارہ مسکین آدمی 2 پرفیوم نکال لیتا ہے تو خیر ہے، پھر کیا ہو گیا؟ خدا کا خوف کرو یار، ایک جینوئن پرابلم ہے، تم کہہ رہو ٹھیک ہے۔ ارے پرابلم تو ان کی بالکل جینوئن ہے، اور یہ کئی دفعہ اس کا یہ کرا ہوا ہے میڈیا کے اوپر ہے، مگر یہ ہو رہا ہے، کوئی منع کرنے والا میرا خیال ہے نہیں یار، منع کرنے والی بات نہیں ہے، یہ اپنے ضمیر کی اور اپنے میرا خیال ہے اندر کی بات ہے۔ ویسے اگر 2-3 واقعات کی انکوائری کروائی جائے، باقاعدہ شفاف انکوائری کروائی جائے اور 2-4 لوگوں کو سزائیں دی جائیں، خواہ ان کا تعلق پاکستان پوسٹ سے ہو یا جو بھی ہے، تو میرا خیال آئندہ کے لیے مثال بن جائے گی۔ یہ بھی تمہاری بات ٹھیک ہے، جو ایئرپورٹ پہ ہوتا ہے پھر اس کے متعلق بھی سوچے جائے، میرے پوسٹ میں تو نہیں نہ ہوتا۔ ایئرپورٹ پہ جب آگے اترتے ہیں تو ٹیچی باہر آتا ہے تو اس کے اوپر چھری پھری ہوتی ہے، ایڈا کاٹو تھا اور بیچ میں سے مہنگے مہنگے کپڑے، سوٹ۔ ہمارے دماغ میں کہیں پھنسا ہوا ہے نا کہ جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں وہ سونے کی مرغی ہیں، یہ جب تک ہم اپنی اس سائیکی کو چینج نہیں کرتے نا، ان زیادتیوں کا تدارک نہیں ہو سکتا۔ بالکل، یہ صرف پوسٹ مین یا کسٹم والے نہیں سونے کی مرغی سمجھتے، یہ اپنے رشتہ دار بھی سونے کی مرغی ہی سمجھتے ہیں۔ بالکل ہر دوسرے دن خط لکھ دیتے ہیں دبئی یا انگلینڈ یا امریکہ، پھپھو جی ہمارے گھر میں پانی کھڑا ہوا ہوا اور ہمارے لیٹرین کا دروازہ ینگاریا گیا ہے، 5 لاکھ روپیہ بھیج دے۔ دروازہ ینگاریا گیا اور 5 لاکھ بھیج دے، وہاں سے 2 روپیے کا ریگ مار پکڑو اور اتارو ینگار اس کا۔ تمہارا یہ جواب سن کے بیرون ملک پاکستانیوں کی جو بیویاں ہیں نا وہ بہت خوش ہوں گی۔ ان بیچاروں کا خامن جو بھیجتا ہے ان کا پھر غصہ چڑھتا ہے کہ سارا دن ادھر 24 گھنٹے اوور ٹائم لگا کے بندہ میرا کماتا ہے اور ہر مہینے کسی پھپھو چاچے مامے کو بھیج چھوڑتا ہے۔ اپنے مستحق اور غریب رشتہ داروں کی مدد کرنا بھی تو فرض ہے نا۔ بالکل ٹھیک ہے، مگر چلاک کی مدد کرنا نہیں ٹھیک۔ ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اپنی کسی قسم کی کوئی ڈیٹیل، اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر ایسا کبھی شیئر نہ کریں۔ مجھے کہتا ہے یہ صاحب آپ اچھے بڑے ذہین آدمی ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ بھائی یہی سے اس کے جھوٹ کا پتہ چل گیا، ادھر سے مجھے بھی شک پڑا نا، میں نے بھی کہا کہ یہ بندہ کو غلطی ہے۔ جنید اتنی دفعہ ذکر کرتے ہیں ہم اپنے پروگرام میں بھی اور مختلف اخبارات اور دوسرے پروگراموں میں بھی یہ ذکر ہوتا رہتا ہے کہ یہ جو فراڈ ہو رہے ہیں عوام کے ساتھ مختلف طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں لوگ، یہ ان کا اکثر ذکر ہوتا ہے اور اکثر کیا کیا فراڈ ہوتا ہے ہم یہ بتا بھی چکے ہیں، مگر لوگ تڑا تڑ پھر بھی بیچارے لوٹے جا رہے ہیں۔ یہ کچھ دیر پہلے ہم نے ذکر کیا تھا کہ ہمارے بڑے سینئر فنکاروں کو کہہ دیا، کسی نے فون کر کے جی ہم فلاں سیاستدان کی طرف سے گورنمنٹ کے بندے کی طرف سے بول رہے ہیں آپ کو گاڑی دے رہی ہے گورنمنٹ، اور آپ پھر اخیر پہ کہہ دیا جی 2 لاکھ روپیہ جمع کرائیں تو آپ کو پھر 18 لاکھ کی گاڑی مل جائے۔ پھر وہ بیچارے نے 2 لاکھ جمع کرایا تو وہ نکل گیا، اس کے بعد وہ ٹینشن میں گڈی کرتا پھر رہا ہے۔ طریقہ واردات میں معمولی سی تبدیلی کر دی جاتی ہے جب میڈیا پہ شور مچتا ہے یا لوگوں کو تھوڑی سی آگہی حاصل ہو جاتی ہے۔ جب ہم نے اس بات کا ذکر کیا
کہ جناب یہ انعام کا لالچ دیا جاتا ہے کوئی عام شخصیات کو کہ آپ کو ستارہ امتیاز دیا جا رہا ہے یہ وہ. اس کے بعد پھر ایک اور سلسلہ چل نکلا تھا جو مشہور مطلب کرکٹرز ہیں, شاہد افریدی, ان کی طرف سے فون آتا تھا جی مسجد کے لیے مسجد کے لیے, جب وہ بیچاروں نے ساروں نے داڑیاں رکھی بارش ہوئے تو لوگوں نے سمجھا جی یہ اب نیک ہو گیا, یہ مانگ رہا ہے صحیح چندہ. محمد یوسف یہ ہمارا یار کیمرہ مین نہیں لڑکا انتظار, وہ مجھے سنا رہا تھا جس سے میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے. وہ کہتا مجھے ایک فون آیا جی کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرف سے ہم بول رہے ہیں, تو آپ کو جناب ہم اتنے پیسے دینا چاہتے ہیں تو آپ یہ ہمیں رابطہ کریں تو آپ کو یہ پیسے مل جائیں گے, ٹھیک ہے جی, تو آپ اپنا اکاؤنٹ نمبر بتائیں. وہ کہتا ہے کہ میں نے بند کر کے دوبارہ فون کیا, آگے وہ ٹیپ چل رہی تھی, آنسرنگ مشین لگی ہوتی ہے, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, یہ ہے وہ ہے. وہ جال ساز جو ہیں وہ ادھر سے ریکارڈنگ لے کے اپنے فون پہ پار لیتے ہیں. صحیح. لو جی وہ کہتا ہے کہ ہولی ہولی بات کرتے کرتے وہ کہتے ہیں کہ چلو تمہارا اکاؤنٹ ہے. میں نے کہا جی میرا اکاؤنٹ نہیں ہے. کہتا ہے جی میں نے کہا کہ آپ پتہ نہیں فراڈ ہی کر رہے ہوں. وہ کہتا ہے مجھے آگے سے وہ کہتا ہے فون پہ کہ ایک تمہیں 25,000 روپیہ دے رہے ہیں, اوپر سے تم شوخے ہو رہے ہو, جاؤ جا کے کسی بھی ایزی پیسہ شاپ سے لے لو یہ 25,000. کہتا میں نے کہا کہ ٹھیک ہی ہوگا. پھر اس نے اپنی موٹر سے, شریف آدمی ہے بیچارہ, تم نے دیکھا ہی ہے اس کا بڑا فرنی کھانے والے بکرے جیسا, اس طرح کے شریف بکرے ہوتے ہیں. خدا کا خوف کرو یار اسی طرح کا نیرے میں نظر آ رہا ہے. اچھا مطلب شریف آدمی ہے نا. کہتا جی میں اسی پیسہ شاپ پہ چلا گیا, یہ انکل اپنے یہ بھائی کا تھا, میرے سے تو بڑا ہی ہے. کہتا لو جی میں ادھر گیا ہوں تو میں نے کہا کہ یار وہ ایزی پیسہ میرا وہ آیا ہے یہ وہ. اس نے کہا میری بات کراؤ. اس نے فون کر دیا, اس نے بات کرا دی. اس نے کہا کہ اچھا بات سنو, تمہارا اکاؤنٹ نمبر ہے تو یہ ایزی پیسے والے کو بتاؤ, اس میں چلا جائے گا. کہتا میرا اکاؤنٹ کوئی نہیں تھا. میں نے کہا جی میرا اکاؤنٹ نہیں ہے جناب. کہتا اچھا اس طرح کرو کہ تم ہمیں 1200 روپیہ ایزی لوڈ کرا دو تو تمہارا اکاؤنٹ کھول جائے گا, تو اس میں 25,000 آ جائے. کہتا ادھر میرے کان کھڑے ہوئے کہ یہ کون سا اکاؤنٹ ہے جو 1200 کا ایزی لوڈ کراؤں گا تو خود ہی کھل جائے گا. کہتا میں ان کو چار چوڑ کے تو واپس آ گیا. اچھا اس نے تمہیں یہ بتایا کہ میرے کان کھڑے ہو گئے, اس نے شرمندگی سے بچنے کے لیے بتایا ہوگا, اس نے 1200 روپے کا ایزی لوڈ کروا دیا ہوگا. اکثر ویسے لوگ کروا دیتے ہیں. میں تو مذاق کر رہا ہوں, لیکن چلو جب کرا بھی دیا تو شکر کرے 1200 میں جان چھوڑ. یہ جو لالچ کی پٹی ہے نا, یہ واقعی کچھ نظر نہیں آنے دیتی. بارہا موبائل کمپنیز نے لوگوں کو خبردار کیا ہے کہ ہم نہ اس انداز میں آپ کو فون کر کے انعامات دیتے ہیں باقاعدہ, لیکن لوگ ہیں کہ بیوقوف بنتے ہی چلے جائیں. اب ایک نیا طریقہ ہے کہ آپ کے ای میل پہ بینکوں کی طرف سے باقاعدہ اوپر بینک کا لوگو بنا ہوتا ہے اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ جناب آپ فوری طور پر اپنی ڈیٹیلز جو ہیں وہ اپلوڈ کریں, اور انسان کو ایک لمحے کے لیے بھی گمان نہیں ہوتا کہ یہ جعلی میل ہے, یہ فیک میل ہے. انسان بہت سارے لوگ کر دیتے ہوں گے, یعنی آپ اپنے سارے جو اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز ہیں وہ فراڈیے کے سپرد کر دیتے ہیں. یار ایسا فراڈ شروع ہوا خواتین کا ہی فون کر دیتی ہیں. اللہ معاف کرے, اللہ سب کی ماں بہنوں کی عزت محفوظ رکھے. خواتین فون کر دیتی ہیں جی میری ماں داخل ہے ہسپتال میں ہسپتال کھڑی ہوں, خدا کے لیے میرے 100 روپے کا ایزی لوڈ کرا دیں, مجھے بڑی سخت ضرورت ہے, میں نے گھر سے پیسے منگوانے ہیں, یہ وہ میری والدہ کی جان خطرے میں ہے. دیکھو نا ذرا, یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس طرح کے جو فون موبائل آ رہی ہے. اچھا موبائل میسیجنگ کے ذریعے ایک اور فراڈ بھی ہو رہا ہے, لوگوں کو اس سے بھی خبردار رہنا چاہیے. MNP جو ہے موبائل نمبر پورٹیبلٹی کے حوالے سے آپ سے وہ کسی نہ کسی انداز میں آپ کے جو ڈیٹیلز ہیں وہ لے لیتے ہیں, اور اس کے بعد وہ ایک دو کوئی ٹرانزیکشنز کی جاتی ہیں, ایک دو کوئی وہ میکینزم ہے جس کے بعد آپ کے فون کا مکمل کنٹرول جو ہے وہ جو مذکورہ فراڈی ہے اس کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے. آپ کا نمبر وہ استعمال کر سکتا ہے, اس میں جو آپ کے سارے کانٹیکٹ ڈیٹیلز ہیں سب کچھ اس کے اختیار میں چلا جاتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا کے لیے جب تک یہ جو میلز ہیں, میسیجز ہیں, جو بھی ہے طریقے استعمال ہوتے ہیں, اس میں جب تک آپ کو اس کی اتھینٹسٹی پہ, کریڈیبلٹی پر 100% یقین نہ ہو, مطلب درجنوں طریقے ہیں ان کو ویریفائی کرنے کے, تو آپ کوئی ایسا رسک نہ, اپنی کسی قسم کی کوئی ڈیٹیل, اپنا ID کارڈ نمبر ایسا کبھی شیئر نہ کریں, جتنا بڑا مرضی لالچ آپ کے سامنے کیوں نہ آ جائے. ہماری اصل میں سائیکی سے ہی کھیلتے ہیں نا. یار ایک بندہ مجھے فون کر کے کہنا شروع ہو گیا اسی طرح کے, آپ کا اکاؤنٹ جس بینک میں ہے
اس کی ڈیٹیل پوچھنے کے لیے میں آپ کو فون کر رہا ہوں. میں نے کہا یار کو عقل کرو, جب میں بینک میں آتا ہوں پھر اس وقت مجھ سے بات کر لینا. آگے سے مجھے کہتا ہے یہ صاحب آپ اچھے بڑے ذہین آدمی ہیں, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. یہی سے اس کے جھوٹ کا پتہ چل گیا. ادھر سے مجھے بھی شک پڑا نا. میں نے بھی کہا کہ یہ بندہ کو غلطی ہے, اتنی بڑی جو مجھے لالچ دے رہا ہے نا کہ یہ صاحب آپ اچھے بڑے یہی نا. یہ فراڈی ہے, فراڈی ہے, ڈیفینیٹلی فراڈی ہے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ. راستے میں 2 موٹر سائیکل والوں نے بابے کو لوٹ لیا. ایک گن پوائنٹ پہ بابا کھڑا کر لیا. میں نے کہا ڈاکوا بابے کے قہر سے ڈر, کہتا ہے تو پستول کے فیر سے ڈر. ناظرین بڑھتی ہوئی ضعیف الاعتقادی اب ہمارے ہاں تعلیم یافتہ طبقے کو بھی تیزی سے اپنی گرفت میں لے رہی ہے. اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے عامل بابا. تلے 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 آئے میں مر گیا. آج میرے ساتھ بہت بری ہوئی ہے آپ کے چینل کی طرف آتے ہوئے. کس دن بری نہیں ہوئی بابا جی آپ کے ساتھ؟ 1-2 دن نہیں بھی ہوئی. پیچھے نہ پڑ جایا کرو بابے کے. اے بابا اپنے 40 جنوں اور 26 چڑیلوں کے قافلے کے ساتھ آپ کے چینل کی طرف اڑتا آ رہا تھا کہ راستے میں 2 موٹر سائیکل والوں نے بابے کو لوٹ لیا. ایک گن پوائنٹ پہ بابا کھڑا کر لیا. میں نے کہا تھلے 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 تھلے, کہتا ہے ہاتھ اتے 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 اتے. اے میں نے کہا ڈاکوا بابے کے قہر سے ڈر, کہتا ہے تو پستول کے فیر سے ڈر. تو بابا جی آپ کے جنوں نے کچھ نہیں کیا؟ آئے جن پہ تکیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. جنوں نے کیا کرنا ہے, جن کون سا کو کاف کے بارڈر پہ ڈیوٹی دیتے ہیں. ویسے بھی گولی کو کیا پتا ہے یہ انسان ہے, یہ جن ہے, یہ چڑیل ہے. گولی تو ان پڑھ ہوتی ہے, وہ کون سا میٹرک کر کے پستول میں بھرتی ہوتی ہے. ویسے بھی جن نامراد جب سے کو کاف پہ انٹرلٹ گیا ہے, ممی ڈیڈی ہو گئے ہیں. جس وقت ڈاکو مجھے لوٹ رہے تھے, جو دائیں موڈے پہ جن بیٹھا ہوا تھا, میں نے اس سے کہا بے کچھ کر, تیرا بابا لوٹا جا رہا ہے. کہتا ہے کرتا ہوں. جب سارے ڈاکو نکل گئے میں نے کہا تجھے کہا تھا کچھ کر. کہتا ہے بابا کیا ہے, فیس بک پہ سٹیٹس اپلوڈ کر دیا ہے. بابا انڈر اٹیک. نامراد نے فٹافٹ اپنے موبائل سے فوٹو کھینچ کے ڈاکوؤں کی وہ بھی اوپر پھینک دی. جن نہیں اب بابے کا کہنا مانتے, ماڈرن ہو گئے ہیں. تھلے 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 تھلے. تو انہوں نے تصویر بھی اپلوڈ کر دی. اور تصویر بھی ایسی بری اپلوڈ کی, بابے کا منہ اتنا بڑا ایسے کھلا تھا خوف کے ساتھ, جیسے ڈاکو بابے کو لوٹ نہیں رہے, بندوق سے داڑھ نکال رہے ہیں. تو آپ کی چڑیلیں کہاں تھی؟ یہ چڑیلیں نامراد اس وقت پیچھے ڈانس کر رہی تھی. لوگوں میں لوٹی گئی, لوٹی میں پھوٹی گئی. تھلے 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 ہائے میں مر گیا. سر سارے بیچارے آج خود بھی لوٹے گئے. اللہ تیری خیر کرے. حیران کن بات ہے, جو لوگوں کو لوٹتے ہیں ان کو لوٹ لیا ہے. تھلے 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 ہائے میں مر گیا. ویسے بھی اب حالات بدل گئے ہیں. وہ دور گیا جب کہتے تھے جدے کر دانے او دے کملے بھی سیانے. اب تو وہ دور آ گیا ہے کہ جس کے ہاتھ میں گن صرف ہو دی من. تھلے 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 بہت برا دور آ گیا ہے. بابا جی آپ جب بھی آتے ہیں اپنے دکھڑے سناتے ہیں. بس کیا بتاؤں, دوسروں کے دکھ درد کے علاج کرنے والا بابا خود کتنا دکھیا ہے. یہ بڑے بڑے آفیسر کی بیگمات بابے کے پاس آتی ہیں دم کرانے کے لیے. ایک بیگم آئی پرسوں, مجھے آگے کہنے لگی بابا میری ہانڈی کچھ خراب ہو گئی ہے, میری ساس نے میرے ہاتھ باندھ دیے ہیں. جب بھی ہانڈی پکاتی ہوں کبھی مرچ بڑھ جاتی ہے, کبھی نمک کم ہو جاتا ہے. اس وقت میں ڈرامہ میرا سلطان دیکھ رہی ہوتی ہوں.
कुछ ऐसा दम कर दें उस वक्त कि मैं ड्रामा भी देखती रही हूँ और हांडी भी ठीक पके। अच्छा। और मैंने कहा मैं कैसे दम करूं, उस वक्त बाबा खुद मेरा सुल्तान देख रहा होता है। ये मैंने कहा काकी सुल्तान अपना अपना, ये तेरे घर में मेरा सुल्तान जो है वो तेरा, मेरे घर में मेरा सुल्तान जो है वो मेरा। थल्ले 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 थल्ले। अच्छा बाबा जी बताएं, ये मीडिया में आए दिन हम आप लोगों के प्रोग्राम्स देख रहे होते हैं, आप लोगों के खिलाफ होते हैं वो, तो उससे आपके कारोबार पे कोई फर्क नहीं पड़ता? पहली बात तो ये है कि ये प्रोग्राम खिलाफ नहीं, हमारे हक में चलते हैं। अच्छा। प्रोपेगेंडा हो रहा है जादू तवीज के बढ़ाने का। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि ये जो प्रोग्राम चलते हैं ये तो चलते हैं हमें ऊंचा उड़ाने के लिए। ये कुछ नहीं फर्क डालते। हाँ अलबत्ता जो शहबाज शरीफ ने जगह जगह पुल बना दिए हैं उनसे हल्का फुल्का फर्क पड़ा है। क्या? ये जब जिनको बुलाते हैं तो कई जिन बेचारे तेज आते हुए पुल के साथ टक्कर मार के मत्था पड़वा बैठे हैं, ये वो कलपते हैं कि ये शहबाज शरीफ ने हमारे रास्ते में रुकावटें डाल दी हैं। ए बाबे को नहीं फर्क पड़ता, ना जिन्नों को फर्क पड़ता है प्रोग्रामों का। अभी कुछ दिन पहले बाबे के पास एक ऐसा बड़ा केस आया, 2 कनाल की कोठी थी, मालिक कहने लगा बाबा जी इसमें जिन्नों ने कब्जा किया हुआ है। अच्छा। कुछ कीजिए, जिन्नों से कब्जा छुड़वा दीजिए। मैंने कहा इधर पकड़ा चाबी, दौड़ जा, 6 महीने में जिन कब्जा छोड़ के दौड़ जाएंगे थल्ले थल्ले थल्ले। ओ फिर बस फिर जिन वहां से कब्जा छोड़ चुके हैं, अब उस कोठी पे बाबे का कब्जा है। थले थले थले। बाबा जी के सारे करिश्मे ऐसे ही हैं। नहीं, बाबे के पास और भी बहुत सारे करिश्मे हैं। अच्छा। अगर इधर बैठे बैठे बाबा इस तस्बीह को गले का हार बना दे तो मानोगे? हार बना देंगे आप इसे? अभी गले का हार बन जाएगा ये तस्बीह। बनाए। अच्छा। ये अभी देखो, थले 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 थले। ये क्या है? ये गले का हार बन गया है। ये करिश्मा है? और क्या करिश्मा कपूर है। थले 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 थले। नाज़रीन ये सब कुछ था हस्बे हाल। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज।